औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका होस्ट चौधरी वकार। जी हम नाज़रीन बात करते हैं पाकिस्तानी ओवरसीज़ के हवाले से। आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जिनका तल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, हाल मकीम ये जर्मनी में। इनकी जर्मनी में और पाकिस्तान में अपनी पहचान है, सियासी हवाले से भी इनका एक नाम और मकाम है और बिजनेस के हवाले से भी। जनाब राजा जाहिद साहब, राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी साहब, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? जी राजा साहब बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर बिस्मिल्लाह, मोस्ट वेलकम जी, आप आई हैं, आपने कॉल की, शुक्रिया आपका। अच्छा रासम, हमें ये बताएं कि आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की बीमारी फैली हुई है, तो कुछ इसमें कमी आई थी, तो जर्मनी में अभी मौजूदा हालात क्या है कोरोना वायरस के हवाले से? चोई साहब, ये तो आपको पता है कि जब दुनिया में ये इसकी पीक आई थी तो सबसे पहले अगर चाइना के बाद किसी ने, चाइना या कोरिया के बाद किसी ने अगर कंट्रोल किया था तो वो जर्मन था। जर्मन ने बहुत जबरदस्त इसको कंट्रोल किया था और सबसे पहले लॉकडाउन को खत्म कर दिया था। आई थिंक 23 और 24 डेज थे टोटल, और उसके बाद उन्होंने लॉकडाउन को उठा लिया था, है जी। तो लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि जनाब दोबारा जी नाज़रीन, हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। हम बात कर रहे थे जर्मनी में, राजा जाहिद साहब हैं जिनका तल्लुक़ तो पाकिस्तान से है, लेकिन हाल मकीम ये जर्मनी में। आइए हम इनसे दोबारा कोशिश करते हैं राब्ता करने की। जी राजा साहब, हमारी आवाज़ आ रही है आपको? जी जिस तरह आपको पता है पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला हुआ है। जी 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 राजा साहब, तो बात आप कर रहे थे कोरोना वायरस के हवाले से कि जर्मन ने बहुत जबरदस्त कंट्रोल किया था जी, हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंट्रोल किया और लॉकडाउन को भी इन्होंने बहुत जल्दी खत्म कर दिया। दोबारा सारी सरगर्मियां, हर एक्टिविटीज आज जर्मन में बड़े फ्री माहौल में हो रही थी। लेकिन अभी 3-4 महीने के बाद दोबारा जर्मनी में केसेस आ रहे हैं, कोरोना के केसेस दोबारा आ रहे हैं। आई डोंट नो, ये आई थिंक इन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दी थी, इस वजह से है, लेकिन दोबारा सेकेंड टर्न आ रही है कोरोना की। जी राजा साहब, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है कि वहाँ स्मॉल लॉकडाउन किया गया है, दोबारा वही इमरजेंसी लगाई गई है, क्या सूरत हाल है? शॉपिंग हॉल खुले हुए हैं? अभी इन्होंने जर्मन, एक्चुअली ये बड़ी आजाद सी कौम है जी, इन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, एज इट इज अभी तक ओपन है। सिर्फ इन्होंने ये किया हुआ है कि आप कहीं भी ऑफिस, शॉपिंग सेंटर या कहीं भी अगर जाएंगे तो आपको मास्क कंपल्सरी है, उसके बगैर आप नहीं जा सकते। इवन के बस, ट्रेन, प्लेन, कहीं भी आप जाएंगे तो सिर्फ मास्क इन्होंने कंपल्सरी किया हुआ है। जी बिल्कुल आपने सही कहा, मास्क। तो क्या आप वहाँ समझते हैं कि अभी जिस तरह पहले आपने कहा कंट्रोल कर लिया था कोरोना वायरस के हवाले से बहुत से मरीजों में, तो अभी भी वही अस्पतालों में रश है, वही सूरत हाल है? जी नहीं, अभी उस तरह की पीक जो सब नहीं आई, लेकिन केसेस ये एक्चुअली बड़े डेवलप्ड कंट्री है तो ये बड़ा कीन ऑब्जर्व करते हैं, छोटी छोटी चीजों को ना ये मॉनिटर करते हैं। अभी इन्होंने दोबारा ये जब से यहाँ एक ना उसको जो आप कहते हैं ये सीजन है एक सैर वाला, ओरलॉक साइड इसको कहते हैं यहाँ जर्मन जुबान में, तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा मूव हो गए हैं यहाँ से ट्रेवल करके इधर, उस वजह से थोड़ा सा, क्योंकि ये ज्यादा लोग, अब गर्मी भी थी और 2-3 वीक लास्ट जो है एक्सट्रीम गर्मी पड़ी है जर्मनी में, ये मेरा ख्याल है शायद हिस्ट्री में इतनी गर्मी ना पड़ी हो, तो उस वजह से लोग बहुत ज्यादा बाहर मिले बुले और उसकी वजह से ये केसेस अब थोड़े से बढ़ना शुरू हो गए। लॉकडाउन अभी इन्होंने बिल्कुल नहीं किया जी, किसी तरफ लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी थोड़ी थोड़ी सिचुएशन को टाइट कर रहे हैं, लेकिन लाइफ राइट नाउ अभी जो सूरत हाल अब तक की है बिल्कुल नॉर्मल है। मास्क के आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हर चीज की इजाजत है, किसी चीज की रुकावट नहीं।
تو لیکن یہ ہے کہ یہ کنٹرول اگر ایسا ہوا تو یہ کنٹرول کر لیں گی، اس میں تو چودھری صاحب دوسری رائے کوئی نہیں ہے کہ یہ کنٹرول کر لیں گے۔ ہاں، بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ کرے یہ ہمیں اچھی آپ نے خبر دی ہے کہ جرمن حکومت نے جس طرح پہلے کنٹرول کیا ہے کنٹرول کر لیں گے۔ اچھا ریاض صاحب، تعلیم کے حوالے سے بچوں کا کیا ابھی شیڈول ہے؟ کوئی کالج یونیورسٹیاں بچوں کے اسکول کھلے ہیں نہیں کھلے ہیں؟ وہ کس طریقے سے تعلیم کا یہ کر رہے ہیں ورک؟ جی ابھی جو صاحب یہ انہوں نے اگست سے کھول دیے اسکول، 12 اگست سے آنورڈ سارے اسکول کھل گئے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا یہ ایک تو ماسک کمپلسری کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ٹائمنگ رکھ دی ہیں، لائک اس طرح کی نہیں ہے، کلاسز میں انہوں نے تھوڑا سا ڈفرنس کر دیا ہے۔ جیسے لاسٹ ویک میں انگلینڈ میں بھی تھا، وہاں بھی یہی شیڈیول شروع کیا ہوا ہے کہ 5ویں کلاس 12 بجے ہے ختم کرے گی تو 12:15 بجے 6 والی آئے گی، ایسے کر کے انہوں نے نا چھٹی آنے جانے کا یہ ٹائمنگ انہوں نے بڑی ٹائٹ کر دی ہے، اور لیکن ماسک کمپلسری ہے۔ ہاں، بڑی اچھی بات ہے کہ جرمن حکومت نے جس طرح آپ نے کہا کہ 12 اگست کو سکول تو کھول دیے گئے، کالج یونیورسٹیاں ماسک کے علاوہ، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا راج صاحب، دیکھیں پاکستانی اوورسیز کے حوالے سے ہم تو بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر دیکھا جائے کتنے پاکستانی کتنے مسلمان رہ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ظلم اور زیادتی انڈیا کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے، کیا کبھی آپ نے، کیونکہ آپ بزنس مین بھی ہیں اور سیاست دان میں بھی ہیں، سیاست حوالے سے کوئی انڈین امبیسی میں احتجاج کبھی کیا آپ نے اکٹھے ہو کر؟ جی بالکل، یہ جناب پچھلے سال بھی یہ 14 اس کا جی انڈین امبیسی فرینکفورٹ ہے، اور ہم فرینکفورٹ سے دور ہیں، تو یہاں کولون والا ایریا، آخن، یہ جو بڑے سٹیز ہیں ڈوزلڈورف وغیرہ، یہاں سے ہم پاکستانی کمیونٹی دوست یار سارے اکٹھے ہو کے تو ہم گئے تھے، اور کافی بڑی تعداد وہاں ہوگی جو کشمیریوں کی مطلب ہم نے اظہار یکجہتی ان کے ساتھ مل کے کیا تھا انڈین امبیسی فرینکفورٹ میں، تو کافی زیادہ ہے۔ لیکن یہاں ایکچولی ہم اس طرح کمیونٹی میں ہماری تعداد اس طرح نہیں ہے جیسے ہم انگلینڈ میں ہیں، یہاں ہماری وہ نہیں ہے، یہاں آپ ٹرکس کو زیادہ دیکھیں گے، جو ترکش لوگ ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہیں یہاں، تو اس لیے ہماری کمیونٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ایکٹیو ہے، اور کشمیر کے لیے، اس کے کشمیر کاز کے لیے ہم آلموسٹ جہاں جدھر بھی ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ایک آواز بلند کرتے ہیں، سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں کی آپ کو میڈیا کا کیا رول ادا ہوتا ہے؟ وہاں کی حکومت کا، جرمن حکومت کا کیا رول ہوتا ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں کشمیر کے حوالے سے؟ تو ایکچولی یہ مطلب آپ کو فریڈم تو ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کنٹریز جو ہیں فریڈم آف اسپیچ یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ یہ رائٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کی موومنٹ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ لا کے اندر اگر رہیں گے تو آپ کو پتا ہے یہ کنٹری جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہاں آپ اپنا رائٹ استعمال کر سکتے ہیں ہر طرح کا۔ سو اب ہم اگر جاتے ہیں کبھی کشمیر کاز پہ جاتے ہیں یا کہیں اور کبھی کو گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، تو اگر ہم اپنے بالکل اس کو کہتے ہیں نا دائرے میں رہیں تو پولیس بالکل ڈسٹرب نہیں کرتی، کنٹرول کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، ان کی نظر ہر ایک چھوٹی سی، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کہیں آپ کی سانس پہ نہیں ہے ان کا اختیار، باقی ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے۔ یہ مطلب بہت ہی ویل آرگنائزڈ یہ کنٹری ہے بہت ساری، اور یہ جرمن آپ کو پتا ہے ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہے، تو لیکن فریڈم ہے جی، کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، ہر طرح کا فریڈم ہے، آپ نمازیں پڑھیں، آپ گیٹ ٹوگیدر کریں، لیکن آپ اس میں وہ کیا کہتے ہیں ان کے امن امان میں خلل نہ ڈالیں، تو آپ جائیں، آپ کو اجازت ہے، اور یہاں ہمارا رائٹ ہوتا ہے، یہاں وہ ہمیں مطلب اسی طرح کا ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے جرمن نیشنل ہوتا ہے، یا اگر اس کا بھی رائٹ ہے اور ہمارا بھی رائٹ ہے تو نو باڈی کین اسٹاپ اس۔ ایسے بالکل آپ نے صحیح بات کی، وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن میں لا کی پاسداری کی جائے، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں قانون کے مطابق جو بھی کام کرتے ہیں لا کے مطابق تو ہمیں رائٹ ہے، بالکل آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ اچھا راج صاحب، آپ مجھے بتائیں کیونکہ آپ کا تو تعلق پاکستان تحصیل گجر خان کے نوئے علاقہ گجر خان سے ہے، آپ سیاسی حوالے سے بھی ایک نام اور مقام یہاں پہ رکھتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو پاکستان وہاں جرمن حکومت میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ، تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ بہت سی کچھ ایسی جن کی فوتگیاں ہو جاتی ہیں، ڈیڈ باڈی وہاں سے لے کے آنا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ نے کافی اسٹرگل کیا، ہمارے پاس جو اطلاع ہے
تو اس حوالے سے تھوڑا عوام کو بتائیں کہ عوام کہتی ہے کہ جب یورپ میں بندہ کوئی ہوتا ہے، کسی کی ڈیتھ، کوئی مر جاتا ہے، کوئی وفات پا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بڑا مشکل ہوتا ہے وہاں سے پاکستان میں ڈیڈ باڈی لانے کے لیے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا وہاں یہاں عوام کو آگاہ کریں۔ جوئی صاحب، اس کا یہ ہے کہ کچھ کنٹریز تو یورپ کے ہیں جہاں یہ مشکلات بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، جیسے آپ اٹلی کہہ سکتے ہیں، اسپین ہے یا ہالینڈ ہے، جہاں سے ہماری فلائٹ ڈائریکٹ آپریٹ کرتی ہیں پی آئی اے، وہاں سے تو یہ انگلینڈ یو کے ہو گیا، تو یہاں سے تو بہت کم پریشانی ہے۔ لیکن کچھ کنٹریز ہیں جیسے جن میں جرمن ہے، بالکل یہاں اب پی آئی اے عرصہ دراز سے انہوں نے پی آئی کو بین کیا ہوا ہے، بہت عرصے سے، آئی تھنک 10 یا 12 سال سے پی آئی اے نہیں جرمن میں وہ دے رہی اجازت اس کو، تو اس وجہ سے ہماری ہے، کیونکہ ہماری ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی تو پھر ہمیں یہاں مشکلات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں جو آپ کو دفتری معاملات میں نہیں ہے مشکلات، آپ کو ہوں گی ٹریولنگ کی، ڈیفینیٹلی ہماری وہ فلائٹ نہیں ہے، ایئر لائن ہماری ڈائریکٹ نہیں جاتی، تو اس کے لیے ڈیڈ باڈی کو ارینج کرنا پڑتا ہے، ٹرکش ایئر پہ ہم کرتے ہیں یا کسی اور ایئر لائن پہ، تو پھر ہمیں وہ وایا آتے ہیں، اس میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے، یا پھر ہم یہاں سے ہالینڈ نزدیک ہے وہاں جائیں گے یا کیا کہ پیرس جائیں گے، تو اس طرح کی مشکلات ہیں۔ لیکن اوور آل آپ کو پیپر ورک میں وہ نہیں ہے یہاں، ہم تو لوگ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ٹرکس نے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ٹرکس نے اپنی کمیونٹیز بنائی ہوئی ہیں، اور اس میں یہاں کے لوگ شیئر کرتے ہیں کچھ، اور پھر وہ ہر چیز، آپ کی ڈیتھ ہوگی اللہ نہ کرے کسی کی، تو وہ ایک ادارہ ہوگا، وہ آپ کو سارا کچھ پیپر ورک، ڈیڈ باڈی ارینج کر کے تو آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ دے گا اور کہے گا جی یہ لیں آپ ٹریول کریں۔ ہاں بالکل ایسا تو آپ نے صحیح کہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے جیسے پہلی بات کی ہے کہ پی آئی اے کو بند کیا گیا جرمن نے، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس میں یہ تھا کہ پی آئی اے کا قصور تھا، پی آئی کے جہاز جو تھے وہ میرٹ پہ نہیں آتے تھے، اور یہ جو ہے نا یہ کچھ اپنے میرٹ یا ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یہ جرمن بہت سخت ہیں جی، یہ مطلب یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ اس وقت پی آئی اے کے کوئی ایک دو جہاز آئے تھے تو ان میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا، اور پھر ایک واقعہ ایسا بھی ہوا تھا، کچھ ایئر ہوسٹس جو ہے وہ موبائل وغیرہ لا رہی تھی یا لے کے جا رہی تھی تو وہ پکڑی گئی تھی، وہ ایک دو ایشو بنے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر بین کر دیا تھا ان کو، اور ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے جہاز کو دوبارہ آپ صحیح کریں، اور وہ کچھ سرٹیفکیٹ ہے مجھے نہیں پتا اس کو مانگا تھا، اور وہ ہوگا تو ہم آپ کو اجازت دیں گے۔ لیکن جرمن جو ہے یہ ذرا سخت ہے، مطلب لا اور اسٹینڈرڈ وائز یہ جرمن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپین یونین میں تگڑا ملک ہے جی، آپ اس کو کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو بریگزٹ وغیرہ ہوا ہے اس میں بھی اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جرمن کی ہے، یعنی کھیلنے والا یا برسلز میں جو ٹاکس ہو رہی تھی اس میں سارا مین ہولڈ جو تھا وہ جرمن کا تھا، تو یہ ذرا لا میں بہت زیادہ سخت ہے۔ سب میں نے پہلے بھی کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ لا میں کوئی سخت ہوگا، ملک ترقی بھی وہی کرتا ہے، اسی ملک کا نام بھی ہوتا ہے، وہی سٹینڈ لیتے ہیں بالکل۔ لیکن ریسم 12 سال آپ نے کہا، کیا آپ نے کبھی ایسے موقع پہ سب اکٹھے ہو کر، جس طرح پہلے حکومت پیپل پارٹی کی گزری، مسلم لیگ نون کی گزری، 2 سال پی ٹی آئی کے ہو گئے ہیں، تو آپ نے کبھی ایسے پاکستانی وزیر، مشیر، وزیر خارجہ کسی سے بھی آپ نے ملاقات کرنے کی کوشش کی کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، پی آئی اے کو دوبارہ بحال کرانے کے لیے کوئی کوشش کی گئی ہے، یا وہاں کی آپ کے جرمن؟ سر ہماری میٹنگ ہوئی تھی، یہ تو ان کے یہاں جو ہمارے کونسلر وغیرہ ہیں یا ڈپٹی کونسلر ہوتے ہیں ان شعبوں کی تو اتنی اپروچ ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو خالی وہ کہہ لیں آپ بیٹھے ہیں جسٹ کیا سیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ لیکن میری راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی، راجہ پرویز اشرف صاحب سے، اس موضوع پہ جب وہ پرائم منسٹر تھے، تو اس میں انہوں نے مجھے کچھ ڈیٹیل دی تھی جو کہ بڑی ٹیکنیکل تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ راج صاحب یہ بات ہے، اس میں سول ایویشن ہے، ہمارے جہاز کی یہ کرائٹیریا جرمن نے مانگا ہے، اس پہ جہاز نہیں آ رہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو اپڈیٹ کریں گے۔ تو لیکن وہ تو اس میں کمپلیکیشن تھی، راجہ صاحب سے، راجہ پرویز اشرف صاحب سے میری بات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا، لیکن اس میں کمپلیکیشن زیادہ تھی، یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ چھوٹا کام نہیں تھا، تو اس وجہ سے شاید پھر وہ ان کا ٹینیور بھی کم تھا۔ تو اب اس کے بعد کوئی بھی بندہ اس لیول کا نہیں ہے جی کہ جو اس کو اٹھائے، کیونکہ یہ بڑا پرسنل ہے، اور جرمن میں ہم آپ کو بتائیں کہ ہماری یہ جو بزنس کمیونٹی ہے یہ چاہتی ہے کہ یہاں سے ایئر لائن ڈائریکٹ چلے، ہم اپنی ایئر لائن کے ساتھ بزنس کریں، ٹریول کریں، تو لیکن بدقسمتی ہماری یا ہمارے ملک کی کہہ لیں ہماری بھی ہے کہ یہ اپرچونٹی ہمیں یہاں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، یہ ہماری
پی آئی اے کو، سول ایویشن کو دیکھنا چاہیے، آج کل کے جو وزیر صاحب ہیں چوہی سرور صاحب ان کو دیکھنا چاہیے. بہرحال وہ خود انہوں نے کیا دیکھنا ہے، لیکن حالات برے ہیں جی. ہماری وش ہے کاش کہ اللہ کرے ہماری ایئر لائن یہاں آپریٹ کرے اور ہم اپنی ایئر لائن سے ٹریول کریں. ہاں بالکل ایسا آپ نے بڑی اچھی بات کی. پی آئی اے ہو، پاکستان کی لائن ہو تو بالکل اس میں آپ جب آئیں گے تو خوشی ہوگی. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے راجہ پرویز صاحب واقعی ان کا ایک نام اور مقام تھا، جنہوں نے ایک سال میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کا رابطہ بھی ہوا. یہ اصل میں پی آئی اے میں بہت سے ایسے سول ایسوسیشن کے حوالے سے بہت سے ایسے اندر کے ادارے ہیں جس میں بہت سے مسائل تھے، تو وہ انہوں نے بات صحیح کی. ابھی یہ آپ کی آواز انشاءاللہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب تک، چودھری خان سروس تک یہ ضرور ہم پہنچائیں گے کہ اگر ایک پی آئی اے ڈائریکٹ جرمنی میں جائے تو وہاں سے جرمنی سے ڈائریکٹ تو یہ بہت سا پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آواز اٹھائیں گے. راج صاحب سیاسی حوالے سے کیونکہ آپ کا ایک نام اور مقام ہے، بزنس مین بھی ہیں، تو وہاں کی اور یہاں کی سیاست میں مجھے تھوڑا فرق بتائے کہ ایک صوبائی اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑنے والا کروڑوں روپے پاکستان میں خرچ کرتا ہے، تو جرمن حکومت وہاں کے ممبر ہوتے ہیں، میئر ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا فرق ہے یہاں پر؟ شاہد صاحب یہاں اور وہاں کی سیاست میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں آپ سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ سیاست کرتے ہیں لائک سرو کرنے کے لیے. مطلب یہ جس طرح ہم جاب نہیں کرتے، ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، نئی ڈیوٹی پوری ہوئی تو چلے ہم ختم کریں. ہماری سیاست جو ہے وہ بادشاہی سیاست ہے، آپ کو پتا ہے. وہاں ہم انجوائے کے لیے سیاست کرتے ہیں، نام کے لیے سیاست کرتے ہیں جی. تو اس میں بہت فرق ہے. چاہے صاحب یہ لوگ جو ہیں کوئی بھی یورپین کہہ لیں، اور خاص کر یہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یورپ کے، ان کا تو سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے نا. تو یہاں سیاست اور وہاں کی سیاست میں بہت فرق ہے. یہاں آپ الیکشن لڑتے ہیں پتہ نہیں کسی کو چلتا، یعنی ہمارے الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، ہم بازار میں اگر جا رہے ہوتے ہیں، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ خود پمفلٹ لیفلٹ لے کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو خود بتا رہا ہوتا ہے اپنی پارٹی کے منشور اور یہ وہ، اور آپ سنیں نہ سنیں. پھر آپ کی ووٹنگ کا یہاں بڑا عجیب سا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کاسٹ کریں، آپ نہیں جانا چاہتے گھر آ جائے گا، آپ کو کوئی وہ نہیں کرے گا. مطلب وہ پاکستانی سیاست تو خیر وہ تو زمین اور آسمان ہے جی، وہاں کا تو خدا ہی علیحدہ سیاست تھا. لیکن یہ لوگ ڈیلیور بھی کرتے ہیں، سچی جو بات ہے یہ لوگ ڈیلیور بھی کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو ان کا احتساب بھی ہوتا ہے. ہمارا احتساب کوئی نہیں. جی راجہ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہاں پہ 2 سال ہو گئے ہیں یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے. تو آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ کا تعلق بھی ایک نام مقام ہے، جس طرح راجہ پرویز صاحب سے بھی آپ کے ڈائریکٹ تعلق ہیں. تو آپ کا پاکستان میں بھی اپنی فیملی سے، گاؤں سے، دوست احباب سے رابطہ ہوتا ہے. یہاں پہ مہنگائی جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو وہاں کی یہ 2 سال یا سال جس طرح بھی حکومت ہوتی ہے، کیا وہاں بھی مہنگائی اسی طرح دن بدن بڑھتی ہے؟ نہیں، یہاں مہنگائی تو خیر چیزا پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے یہ بزنس ڈالر کے ساتھ جا رہا ہے، اپ اینڈ ڈاؤن تو ہوتی ہے. لیکن یہ حشر جو پاکستان میں ہے یہ حشر یہاں نہیں ہے. یہاں آپ سروائیو کر سکتے ہیں. یہاں آپ اگر ایک نارمل ورکر ہے، اس کی اگر 12 یا 1400 یورو آپ کہتے ہیں، یہاں اگر اس کی سیلری ہے تو وہ اچھے طریقے سے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا کر سکتا ہے. جی یہاں مہنگائی ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے جو آپ پاکستان کی مہنگائی کو تو اس سے نہ کاؤنٹ کریں، کیونکہ پاکستان میں تو طوفان ہے جی. پاکستان میں تو غریب آدمی کا جینا مشکل ہی ہے، سمجھے ہے ہی نہیں. میں تو کہہ سکتا ہوں اب جو آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، مہنگائی پہلے بھی تھی لیکن ان 2 سالوں میں تو اللہ ہمارے دوستوں سے، آپ جیسے دوستوں سے، اور جو گاؤں میں شہر میں سب سے رابطہ ہوتا ہے، تو بہت ہی برے حالات ہیں. یہاں مہنگائی اس طرح افیکٹ نہیں کر رہی جی، اس طرح میں یعنی آپ کو اگر ایوریج بتاؤں تو میرا خیال ہے 18 سال مجھے یہاں ہو گئے ہیں، تو 18 سال میں نے ڈیزل میں میرا خیال ہے 18 سال میں شاید 20 22 25 سینٹ کا ڈفرنس دیکھا ہو. تو آپ وہاں دیکھیں، وہاں ہمارے دیش میں تو ہر ہفتے ہر مہینے جناب مطلب جمپ کر کے، کبھی پیٹرول سے ہی آپ کی اکانومی چلتی ہے، پیٹرول سے آپ کا بزنس، ہر چیز پیٹرول سے جب اوپر جاتا ہے تو ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے. تو یہاں اور وہاں کی مہنگائی میں چوئی صاحب بہت فرق ہے، بہت ہی زیادہ فرق ہے. سیاست میں اور مہنگائی میں یہ زمین آسمان ہے. ہم بہت دور ہیں وہاں سے. کاش ہمیں بھی امید تھی کہ عمران خان صاحب آئے ہیں شاید کچھ کریں، لیکن انہوں نے تو ابھی تک تو بس نہ ہی پوچھے. ہم تو اگر کہیں کہ انہوں نے اگلے سے بھی برے حالات کر دیے ہیں ملک کے. رائے صاحب میں بڑا خوش ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ سے یہ بات کر کے کہ آپ نے کہا کہ آپ کو بھی امید تھی، آپ کا تعلق بھی
پاکستان سے ہے، جس طرح آپ کے پیپل پارٹی سے بھی کلوز ریلیشن ہے، آپ تو کلوز دوستوں کے دوست ہیں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز صاحب کے، لیکن آپ نے بھی امیدیں رکھی ہوئی تھی کہ پاکستان کی عوام خوشحال ہوگی. یہ 2 سالوں میں جو کارکردگی ہے یہ عوام اور ہم جانتے ہیں میڈیا والے. اچھا رائے صاحب بات تو آپ نے بڑی اچھی صاحب آپ کی بات سوری میں کاٹ رہا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم پاکستانی ہیں نا جی. یس باقی چیزیں ساری بات کی بعد میں. اگر پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان میں لوگ اوپر جائیں گے تو ہم سے زیادہ خوشی کس کو ہوگی؟ باقی چیزیں عمران خان یا فلانا یا اس کے یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. لیکن اس کا یہ تھا کہ یہ ایک نئی، اس بندے نے ایک ویژن دیا تھا نیا. ہم بھی کہتے تھے کہ یار اللہ کرے پاکستان اوپر جائے، ہمیں اس سے زیادہ خوشی اور سب کیا ہو سکتی ہے؟ راج صاحب مجھے خوشی ہے، محب وطن وہی ہوتا ہے جو وہاں پردیس میں بیٹھ کے پاکستان کے گیت گائے. یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ نے کہا کہ پہلے پاکستان ہے، پاکستان کی ترقی ہماری ترقی ہے. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے پہلے فالوور تھے یورپ میں، خاص طور پر جرمنی میں، ابھی بھی آپ ظاہر ہے سوشل ورکر بھی ہیں وہاں پہ، ابھی آپ کی سیاست ہے، تو کیا اسی طرح آپ ان کو پسند کرتے ہیں خان صاحب کو؟ نہیں، یہاں سچی اگر بات پوچھیں آپ، وہ پارٹیزم نہ کہیں آ جائے. مطلب ہم لوگوں میں ایسا جب بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہم لوگ بیسیکلی تو پاکستانی ہیں. کہیں سے بھی کوئی بزنس کر رہا ہے یا جو بھی ہے، ہم جب بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے یار مہنگائی کر دی ہے. مطلب کوئی اچھا پازیٹو. یہاں یورپ میں آپ کو ٹو بی ویری فرانک چوائس بتاؤں، ہر بندے کی دلی خواہش تھی کہ عمران خان کچھ کرے، لیکن بس قسمتی سے بہت چینج ہو گئی ہے. اب کبھی بات نہیں ہوتی. اب جب بھی بات ہوتی ہے ہم لوگوں کی مہنگائی ہو، پاکستان بڑی مہنگائی ہوگی، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں فلانی چیز خراب ہوگی، فلانا یہ. اب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب عمران خان کی وہ ڈیبیٹ نہیں ہے جو آج سے اس کی 2 سال پہلے تھی، 3 سال پہلے تھی، کہ یہ آئے گا تو یہ کرے گا، جائے گا تو یہ کرے گا. تو وہ ڈیبیٹ نہیں رہی. ابھی میں لاسٹ ویک انگلینڈ میں تھا، وہاں بھی میں برمنگھم تھا. تو مطلب اس طرح کا وہ اپنی ڈسکشن مہنگائی پہ، حالات پہ ہوتی ہے. یار پاکستان کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں، یار مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، یار یہ دیکھو پیٹرول کے ساتھ. مطلب یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہوتی کہ عمران خان اچھا ہے یا وہ ہو گیا برا ہے. اب وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی ہے اس سے، کیونکہ اب لوگوں نے تقریباً یہ چھوڑ دیا ہے. دل تو میری طرح کا اور بھی کئی بندے ہیں میرے دوست جو بالکل کٹر پی ٹی آئی کے تھے، وہ انہوں نے بھی یہ ہوپ چھوڑ دیا ہے کہ شاید اب کچھ ہوگا. تو رائے صاحب آپ بالکل آپ کے تو یورپ میں تقریباً انگلینڈ، جرمنی، اٹلی، جس طرح بہت سے ملکوں میں آپ کے دورے ہوتے رہتے ہیں مجھے پتا ہے. تو کیا آپ کوئی کرن کی امید انہوں نے اور لگائی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا خان صاحب؟ ظاہر ہے آپ تو ایک سیاسی پولیٹیکل بھی ہیں، آپ کا ایک نام مقام ہے، آپ تو ہر بندے سے ویو بھی لیتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ اب کس کو اس طریقے سے حوالے سے پسند کرتے ہیں یا کیا چاہتے ہیں یورپ میں؟ ہم لوگ جو ہے میڈیاکر لوگ نیچے سے، ہم موسٹلی ہم لوگوں کی جو بات ہوتی ہے نا، کسی ہم دوست سے پوچھیں یا گاؤں میں یا کسی سے بات کریں نا، تو ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے جی ہمیں تو دال روٹی سے کر دے گی ہمیں. اور نواز شریف کے بارے میں لوگ کہتے تھے وہ اس وقت مہنگائی نہیں تھی جی. زرداری کے بارے میں کہتے وہ کھاتا تھا جی، پیتا یہ کرتا، لیکن اس طرح کی مہنگائی نہیں تھی جی، لوگ جی سکتے تھے. تو مطلب ہم لوگوں کی جو دوڑ ہے یا ہم لوگوں کی جو سوچ ہے نا موسٹلی، اب ہم لوگ یہ تو نہیں کہتے جی ڈی پی ادھر چلی گئی یا ادھر چلی. اب کس بندوں کو جی ڈی پی کا پتا ہے کہ اس میں مطلب اضافہ ہو گیا ہے، کم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے آمدنی اتنی ہے. کسی کو غرض نہیں ہے، غرض ہے روٹی سے. شام کو میرے گھر میں روٹی آئے گی، اور وہ غرض لوگ پھر کیلکولیٹ کرنا شروع، یار اس سے تو نواز شریف کا دور اچھا تھا، اس سے تو فلانے کا دور اچھا تھا. مطلب اس سے بہتر ہر دور کو گن رہے ہیں لوگ. اس سے ابھی تک کل خدا جانے، ہم تو دعا گو ہیں، اپنا ملک ہے ہمارا، کہ کل بہتر ہو تو ہم بھی کہیں جی بہت اچھا اس نے کیا ہے. ہماری کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں نا اس سے. ہم بھی کہنا چاہتے ہیں ہم کہ جی عمران خان نے بہت اچھا کیا ہے، لیکن وہ موقع نہیں آ رہا. جی بالکل راج صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے پاکستان کو یہی ہے، غریب غربا 80% غریب غربا لوگ ہیں، ان کو روٹی سے غرض ہے، ان کے اپنے پیٹ سے. ان کو یہ ہے کہ ہم نے کل کیا کھانا ہے اللہ دے گا. یہ بالکل صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ ان کو اتنا نہیں ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پاکستان طریقے انصاف بہتر کر رہی ہے، دوسرا کہہ رہے تھے نہیں. اچھا راج صاحب میرے پاس ٹائم کم ہے، آپ نے بھی قیمتی ٹائم دیا ہے، میں آپ سے 2 سوال اور کروں گا. ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ آپ پاکستان بھی میں جب آتے ہیں تحصیل گجر خان کے نوائی علاقہ گجر خان گلیانہ میں، تو آپ سیاسی حوالے سے اثر رسوخ رکھتے ہیں، ہر بندے سے ملن ملاپ آپ کا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی آپ کا بہت زیادہ ہے. دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے سیاسی اور سماجی کارکن بھی آپ. تو سیاسی حوالے سے آپ کی افواہیں ہیں کہ آپ نے یہاں سے
جس عوام مہر کا ہوتا ہے یہاں کوئی الیکشن کے ارادے ہیں, کیا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اپنے علاقے سے کوئی الیکشن لڑنے کے ارادے رکھتے ہیں پاکستان میں آ کر؟ جاوید صاحب, الیکشن کا تو ارادہ ایسا اس طرح کا نہیں ہے, لیکن اپنے علاقے اپنے لوگوں کے لیے اگر کچھ کر سکیں تو اس سے بڑی بات کیا ہے جی. ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع دے اور ہم کسی کی بھی اپنے مطلب علاقے میں گاؤں میں کچھ مدد اگر کر سکیں تو اس سے بڑی چیز کیا ہے. اس لحاظ سے ہم کنٹریبیوٹ تھوڑا بہت سیاست میں بھی کرتے رہتے ہیں, آپ جیسے دوستوں کی مدد سے, بھائیوں کی مدد سے تو لگے ہم رہتے ہیں. اب میں نیکسٹ منتھ پھر آ رہا ہوں, آتے جا اسی وجہ سے پاکستان سے پیار کی وجہ سے آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں, اور اس وہاں کی سیاست سے بھی بہت پیار ہے. سچی جو بات ہے وہاں کے ہمارے دوست بھی چیئرمین ہیں, ہمارے دوست بھی سارے تعلق والے ہیں, اور خود بھی ہمیں انٹرسٹ تو اب اس سے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ انٹرسٹ نہیں, انٹرسٹ تو ڈیفینیٹلی ہے جناب. راج صاحب بالکل آپ سے اور علاقے کی سیاست دونوں سے بہت پیار ہے. راج صاحب بڑی خوشی کی بات ہے, ہمیں پتہ ہے, ہم آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں. ویلکم, آپ پاکستان ہے, آپ کا اسپیشل انٹرویو ہم یہاں پہ بھی بیٹھ کے کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں بھی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ہم نے الیکشن کے ارادے ہیں, الیکشن لڑیں گے اگر عوام نے ہمیں پسند کیا. ایسے اچھے نیک لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ آپ سیاسی ہیں اور سماجی کارکن ہیں. یہ تو عوام کا ہے, یہ تو عوام کا ہے جی صاحب. اگر عوام پسند کرے, اگر عوام کسی کو عزت دے تو کون بندہ ہے جو عزت نہیں لینا چاہتا؟ کوئی مطلب بدبخت ہی ہوگا جس کو اللہ عزت دے اور عوام اس کے ساتھ ہو اور وہ عزت نہ لینا چاہے. میں تو نہیں سمجھتا, اور اس میں اس کا سیاست میں انٹرسٹ بھی ہو تو کون ایسا کام نہیں کرے گا جناب. راج صاحب بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ سیاسی حوالے سے, کیونکہ آپ کی فیملی بھی ہے اور جوڑ توڑ کے آپ ماسٹر ہیں, اللہ کرے انشاءاللہ. اچھا لاسٹ سوال ہے راج صاحب, ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے پاکستان جس طرح پوری دنیا میں کرونا وائرس ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی راج صاحب, مجھے آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آئی. راج صاحب بالکل ویلکم, میں نے آپ کو کہا بالکل سیاسی تو اثر و رسوخ آپ کا ہے, آپ جوڑ توڑ کے بھی ماسٹر ہیں, بالکل ہمیں خوشی ہے, لیکن میرا سوال جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, جس طرح پوری دنیا میں ہے, ابھی جرمنی میں ابھی دن دن تھوڑا اضافہ ہوتا جا رہا ہے, آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم نے یہاں جو دیکھا صاحب اس کا ہماری نظر میں تو ایک ہی حل ہے, احتیاط کر لیں, جتنی بھی احتیاط ہو سکتی ہے احتیاط کریں, جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں. ابھی پاکستان میں بھی کرونا کا ڈاؤن ہوا ہے گراف, لیکن یہ جو صاحب فیکٹ ہے کہ سیکنڈ لیئر, سیکنڈ پیک آنی ہے دنیا میں. کیا ہے آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے, لیکن سیکنڈ پیک کا انتظار ہو رہا ہے. تو اوائڈ کیا جائے, غیر ضروری اجتماعوں سے اوائڈ کیا جائے, غیر ضروری بہت زیادہ یہاں گیٹ ٹوگیدر ہے, جتنا اوائڈ آپ کر سکتے ہو کرنا چاہیے. جان ہے تو جہان ہے جناب. میرا تو اپنے بہن بھائیوں دوستوں یاروں سب سے یہی ہوگا کہ آپ جتنا بچ سکتے ہیں بچیں جی, گیٹ ٹوگیدر میں کم جائیں, اپنے آپ کو سیف کریں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو سیف کریں, دوسروں کو بھی اسی طرح آپ سیف کریں. جتنا آپ کم ملیں گے, کم گیدرنگز میں جائیں گے, آپ اپنے آپ کو بھی سیف کریں گے اور دوسروں کو بھی سیف کریں گے. جی بہت مہربانی, بہت شکریہ راج صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. جی ناظرین, آج ہم بات کر رہے تھے ہمارے قابل محترم نہایت ہی ہمارے پیارے دوست جن کا تعلق تو پاکستان تحصیل گجران کے انوائی علاقہ گلیانہ سے تھا. یہ بزنس مین بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں. آج ہم نے ان سے جرمنی سے جب بات کی, جرمنی کے حوالے سے کہ وہاں کرونا وائرس کے حوالے سے جو بیماری ہے اس کے حوالے سے عوام کو انہوں نے بتایا کہ وہاں جرمن حکومت میں بہت سخت رول ہے, وہاں سوائے ماسک کے علاوہ بالکل وہاں اجازت نہیں ہے, جو بزنس بھی کر رہے ہیں ان کو بھی ماسک کی. اور دوسرے حوالے سے انہوں نے حکومتی حوالے سے بھی بات کیا, جس طرح لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح پہلے کہتے تھے کہ عمران خان صاحب تبدیلی لے کر آئیں گے, اس طرح عوام کو جو امیدیں تھی وہ ابھی تک نہیں ہیں. پی آئی اے کے حوالے سے انہوں نے ایک اہم ایشو پہ بات کی ہے کہ پاکستان کی حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ جرمنی سے ڈائریکٹ اعلان پی آئی اے جانی چاہیے, اس کے حوالے سے سوچنا چاہیے. جس طرح ابھی تو بند کی ہوئی ہیں پوری دنیا میں, جس طرح یورپ ممالک میں پی آئی اے کو, یہ بھی ان کو دیکھنا چاہیے. سیاسی حوالے سے بھی انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ ہم اگر پاکستان میں آ گیا, ہماری عوام نے ہمیں پسند کیا تو ہمارے علاقہ میں الیکشن لڑنے کے لیے بھی تیار. اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ نئے چہرے اور نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.